आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर फोरम ताज़ीम यासीन के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, सुनो FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम कश्मीर फोरम लेकर ताज़ीम यासीन आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम जिस तरह आपको मालूम है रोज़ाना की बुनियाद पर जो जन्म लेती ख़बरें हैं उनके ऊपर तबसरों और तज्ज़ियों के साथ पेश किया जाता है, और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत भी ज़ेर बहस लाते हैं। और जिस तरह आपने कैमरे की स्क्रीन पे जो देख भी लिया होगा, जो सोशल मीडिया के नाज़रीन हैं हमारे, उन्होंने कि हमारे साथ एक मेहमान शख्सियत भी मौजूद है। जिस तरह हमारे कई प्रोग्रामों में मेहमान शख्सियात मौजूद होती हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हम जो ज़ेर बहस लाते हैं उसके ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम का मैं आपको सबसे पहले तारफ़ करवाता चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है वो है नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़, और यकीनन ये प्रोग्राम जो है वो बड़ा अहम है। और इस हवाले से जो है आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब को कि वो आज हमारे साथ इस मौजू के ऊपर शरीक गुफ्तगू होंगे। और इस प्रोग्राम का जो मैं आपको तारफ़ मज़ीद करवाता चलूँ, इसकी थोड़ी सी तमीज़ ये है कि बुनियादी तौर के ऊपर हमने इस मौजू का इंतखाब किया क्यों है, और ये मौजू जो है इसमें जो है मामलात जो आजकल हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहे हैं, और उसमें हमारा कुछ जुज़वक्ती मनसूबाबंदी की जाती है मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर। लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हमारे मुल्क की जो बुनियाद है वो एक नज़रियाती बुनियाद है, और इस्लाम पर बनने वाला मुल्क जो है वो एक नज़रियाती बुनियादों पर कायम है। इसी मौजू को लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा जनाब अब्दुल करीम साहब को कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर साहब, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जिस तरह हमने मौजू रखा है कि नज़रियाती बुनियादों के मुहाफ़िज़, तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये नज़रियाती बुनियादें हैं क्या, और ये जो नज़रियाती अगर सरहदें हम कहें नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़, तो नज़रियाती सरहदें जो हैं वो क्यों कर ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए जोग्राफियाई सरहद? बहुत शुक्रिया ताज़ीम साहब, क्योंकि नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ ये तीन चीज़ें हैं। नज़रिया है, दूसरी सरहद है, और तीसरे मुहाफ़िज़ हैं। जब हम नज़रिए की बात करते हैं तो हमारा नज़रिया थोड़ा सा अंग्रेज़ी की आइडियालॉजी के करीब चला जाता है। हम यूनानी वाला असल लफ्ज़ से ज़रा दूर हो जाते हैं, और फिर अब अंग्रेज़ी से जब हम उर्दू की तरफ आते हैं और अपने नज़रियात को अपनी तारीख़ की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इसको उस नज़रिए के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसकी बुनियाद दीन है। और इसको हम 18वीं सदी से शुरू करते हैं, और वहाँ से 18वीं सदी के बहुत शुरू में औरंगज़ेब आलमगीर के दौर से, जहाँ पे दो कौमी नज़रिया बहुत खुल के सामने आता है, और हिंदू कौमियत और मुस्लिम कौमियत में तकसीम होता है। वहाँ से फिर हम 19वीं सदी में सर सैयद अहमद ख़ान और ख़ास तौर पे जो उर्दू हिंदी तनाज़ा था वो, और 1867 में एक अरसे तक सर सैयद हिंदुओं के साथ रहे। और बड़ी दिलचस्प बात वो कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है वो दुल्हन है और उसकी दो आंखें हैं, एक आंख मुस्लिम और दूसरी आंख हिंदू। लेकिन 1867 में यके बाद दीगरे जिस तरह के मामला सामने आए, और हिंदुओं ने जिस तरह उर्दू ज़ुबान को नीचे दिखाने के लिए हिंदी को आगे लाया, रस्मुल ख़त को तब्दीली की बात की, तो उस वक्त सर सैयद ने पहली बार कहा कि इस हिंदुस्तान में ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। मैं अब महसूस करता हूँ कि अब बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने साथ ही मुसलमानों को कहा कि आपको अब अपना अलग प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहिए। तो ताज़ीम भाई उसके 15-17 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, तो सर सैयद ने उसमें भी मुसलमानों को शमूलियत से रोका कि ये आपका प्लेटफॉर्म नहीं है।
اور اس کے کوئی 21 سال کے بعد مسلم لیگ بنی. اس وقت جو انہوں نے علیحدہ پلیٹ فارم کی بات کی تھی تو وہ علیحدہ پلیٹ فارم بن گیا. اب وہ علیحدہ پلیٹ فارم جو ہے بنیادی طور پہ آپ یعنی 1906 سے لے کے اور 1930 تک چلے جائیں تو اس میں یہ جو 24 سے 25 سال کا عرصہ ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری اٹھان ہے، نظریاتی اٹھان. اور وہ نظریاتی اٹھان قائد اعظم کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک دور میں تو وہ بھی بہت قریب رہے اور کانگریس میں شامل رہے، ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے چیمپئن کے طور پہ آئے جنہیں سروجنی نائیڈو نے خود یعنی اسی نام سے پکارا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑا چیمپئن ہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی کانگریس سے دور ہوتے چلے گئے اسی نظریات کی بنیاد پہ، اور وہ نظریہ بھی دو قومی نظریہ تھا. اور اس کی بڑی خوبصورت انہوں نے خود تعریف کر دی تھی کہ ہندوستان میں جس وقت پہلا ہندو مسلمان ہوا تو نظریہ بن گیا. اب وہ الگ قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بت پرستی کی طرف ہے. اور 32 کروڑ کے قریب اس وقت بھی ہندوستان میں ان کے آئیڈیلز ہیں، بت ہیں. اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ ایک وحدت کے قائل ہیں، ایک خدا کے قائل ہیں. اس کی بنیاد پہ یہ نظریہ بنا. اسی نظریات پہ پھر علامہ اقبال نے جو 1930 کا خطبہ الہ آباد پیش کیا اور اس میں بھی ابتدا میں پورے مسلم کلچر کو بیان کیا. مسلم کلچر کی بنیاد جو ہے وہ نظریے کو. اچھا پروفیسر صاحب، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جس طرح ہم بات کرتے ہیں نظریاتی سرحدیں، جی اور یہ بڑا وسیع موضوع ہے. جی جی جب ملک کی کوئی بھی پالیسی بنتی ہے، خواہ جو تعلیمی پالیسی ہو، اس کی زرعی پالیسی ہو، اس کی دفاعی پالیسی ہو، مطلب ایون جو چیز بھی ملک کے اندر ترتیب دی جاتی ہے تو اس نظریاتی سرحدوں کا جو بیسک جو بنیادی نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا جو خد و خال ہے یا ان کا جو دائرہ کار ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیز کو ترتیب دی جاتی ہے کہ ایسی کوئی کام اس ملک میں نہ ہو جو ہمارے بنیادی نظریات سے ٹکر کھا رہا ہو. ٹھیک ہے. اور وہ پھر کوئی چیز غلط نہیں ہو پاتی. صحیح. پھر اسی طرح مطلب ہم اگر آپ نے ایجوکیشن میں اپنی ایجوکیشن پالیسی کو دیکھیں یا پھر اپنے نصاب تعلیم کو دیکھیں، اسی طرح جہاں بھی جائیں وہاں میں دنیا بھر میں جو بھی نظریاتی ملک ہیں یا نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی لوگ کہتے ہیں، کوئی نہیں کہتے ہیں، کوئی سیکولر کہتے ہیں، لیکن ہر ملک کا ہڈن ایک ایجنڈا ضرور ہے. اگر وہ نظریاتی بنیادیں نہیں ہیں لیکن ان کا ایک ہڈن ایجنڈا ضرور ہے. ایک پالیسی ان کی ضرور ہے ہر ملک کی دنیا کے اندر جو جس کو بیہائنڈ وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہماری تو اوپن پالیسی ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا اور ہم نے اس کے اوپر ساری چیزیں ترتیب دی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایجوکیشن کے اوپر آتے ہیں، ہمارا چونکہ آپ استاد ہیں اور ہم نظریاتی سرحدوں کا محافظ بھی استاد کو ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کا استاد اگر چوکنا ہے، وہ بھرپور ہے نظریے کے ساتھ، اس نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے تو آپ کی سرحدیں نظریاتی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں گی. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹی کلاسز سے لے کے بڑی کلاسوں تک ہماری نظریاتی سرحدوں کا جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے یا پھر وہاں پہ جو ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کیا ہم وہ ہمارے ضرورت پوری کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو جب ٹھیک ہے ہمارا ملک بن گیا اور اس میں 49 میں ہم نے قرارداد مقاصد کی صورت میں یہ بھی طے کر دیا کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون اسلام یعنی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کانکریٹ نقشہ دے دیا. جتنی بھی پالیسیز ہوں گی وہ اس کے مطابق بنیں گی. 56 کا دستور بھی ہمیں یہی کہتا ہے اور 73 کا دستور بھی یہی کہتا ہے. اب اس کے مطابق ایک قوم، ایک زبان، ایک نصاب پہ آنا چاہیے تھا ہمیں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں سے لے کے یونیورسٹی تک کی سطح پہ جو اساتذہ ہیں کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ایجوکیشن پالیسیز جو ترتیب دی جاتی ہیں وہ ہماری گورنمنٹس ترتیب دیتی ہیں. تو ہمیں گورنمنٹ کی سطح پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو 5 ابتدائی ایجوکیشن پالیسیز بنی ان میں کیا ایک نصاب فراہم ہو سکا. تو ہم ایک نصاب فراہم نہیں کر سکے. ہمارے ملک میں 3 طرح کے نصاب ہیں. مثلا ایک نصاب ہے جو انگلش میڈیم ہے، دوسرا نصاب ہے جو اردو میڈیم ہے، اور تیسرا نصاب ہے جو ہمارے پڑھایا جا رہا ہے مدرسوں میں، وہ الگ سے نصاب ہے. انگلش، اردو، عربی، اور یہ تینوں مختلف نصاب ہیں. اگر ہم بنیاد فراہم کر دیتے کہ ٹھیک ہے آپ جس زبان میں پڑھائیں لیکن آپ ان کی بنیادوں سے ہٹ نہیں سکتے. یہ ایک نظریاتی ملک ہے. آپ کوئی دل فریب نعروں کی بنیاد پہ قوم کو تقسیم نہیں کر سکتے. آپ بنیادیں طے شدہ ہیں.
ان سے نہیں آپ ہٹ سکتے. دستور جو کچھ لکھ دیا گیا اس میں، اور 73 کا آئین جس پہ آپ سب نے سائن کیے ہیں، اس کے بعد یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک کے بدلے 6 زبانوں میں چلے جائیں، اپنے نصاب کو مختلف کر دیں، معاشرے کو تقسیم کر دیں، اور تقسیم کی بنیاد پہ، تقسیم در تقسیم کی بنیاد پہ آپ انہیں مختلف نصاب پڑھانے لگے. آپ تعظیم بھائی پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے نصاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، نصاب ایک زبان میں بنتا ہے اور وہی پڑھایا جاتا ہے، اور وہ نصاب گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. صحیح. استاد کو اب جو نصاب دیں گے اس نے وہی پڑھانا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو اساتذہ نے جو کچھ ڈسٹرکشن پیدا کی، یعنی آپ نے اگر ان کے ہاتھ میں دے دیا ایک چیز، وہ مثال ہے مشرقی پاکستان کی. وہاں کے اساتذہ نے نصاب کو بڑے خوبصورت طریقے سے استعمال کیا اس ملک کو توڑنے کے لیے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے نصاب کو، جو بائنڈنگ فورس تھی وہ اسلام تھا، ہم نے بائنڈنگ فورس کے طور پہ نصاب کو نہیں استعمال ہونے دیا. ہم نے اس میں قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود انہوں نے مارچ 1949 میں 1948 میں 21 مارچ کو ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زبان ایک ہوگی اور وہ اردو ہوگی. اور اس کی بنیاد پہ ہم تقسیم در تقسیم کی طرف تو چلے گئے، لیکن ہم نے ایک نصاب کی بنیاد پہ قوم کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی آپ دیکھ لیں، ہمارا استاد ذہنی طور پہ تقسیم ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا نصاب پڑھائے گا، اور اس نصاب میں اس قوم کو بائنڈ کرنے والی طاقت کتنی ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کم سے کم ہے، یعنی اس کے پاس جو لیور ہے کم سے کم ہو جاتا ہے. جو چیزیں ہم مختلف پرائیویٹائزیشن کی صورت میں یا پبلک اداروں کی صورت میں دیکھتے ہیں، اس میں واضح تقسیم نظر آتی ہے. وہی تقسیم آپ کو دور کیے چلی جا رہی ہے، اور وہ اس خندق کو گہرا کیے جا رہی ہے جس کو نفرت کی خندق کہتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ کہنا چاہوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے بات کی کہ نصاب تعلیم ہم اس طرح سے ترتیب نہیں دے سکے، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا کچھ عرصہ پہلے کا نصاب تعلیم دیکھیں، 90s کی دہائی کا آپ دیکھ لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں اس وقت نصاب میں شامل ہوا کرتی تھیں. جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ وہ کیمسٹری ہو، وہ فزکس ہو یا بایولوجی، ہمارے مسلمان سائنسدان تھے، اس کی آپ ابتدائی چیپٹر آپ دیکھتے تھے تو اس کو پورے قرآن و حدیث کی جو باتیں اس میں ہوتی تھیں اور ساری چیزیں اس سے ثابت کیا جاتا. پھر مسلمان سائنسدانوں کا ذکر اور ساری تھی اس کے آگے چلتی تھی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ چیز ختم کر دی گئی، نکال دی گئی، وہ ان سے بھی نکال دی گئی. اور پھر ہم دوسری جو ہمارے بنیادی طور پہ جو سوشل اسٹڈیز ہیں، ایک بات اور بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا سر، اس وقت جو ہم سائنس اسٹڈیز کی طرف بہت زیادہ ہمارا آپ دیکھیں گے پیور سائنسز کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، پیور سائنسز اور ہماری سوشل اسٹڈیز جو ہماری نظریاتی بنیادیں فراہم کرتی ہیں. سوشل اسٹڈیز میں تو جب پاکستان ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، بنیادی طور کے اوپر یہ مضامین ہمارے جو نظریے کو پروان چڑھاتے ہیں. اس کی طرف تو ہائر کلاسز میں تو ختم ہو کے رہ گئی ہے، بہت کم ہو گیا ہے. اسلامیات کا صرف ایک ضروری لازمی مضمون کے طور پہ اوپر صرف پیپر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی تربیت نہیں کی جاتی اس بنیاد کی. بنیادی طور کے اوپر تو اس کا بنیادی جو اس کا رکھنے کا مقصد تھے، جو مقاصد تھے اس کے اسلامیات کی، کہ نظریاتی بنیادوں کے اوپر اسٹوڈنٹس کو تیار کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اردو میں مضامین اس طرح پڑھائے جائے، انگلش میں ہوں یا سوشل اسٹڈیز میں ہوں. لیکن دو مطالعہ پاکستان میں اس طرح کی اتنا پاورفل مواد ہو، اتنا کہ ہم نظریاتی طور پہ ہمارا جو طالب علم ہے وہ تیار ہو سکے، اس طرف توجہ بہت کم ہو گئی. اس میں دیکھیں نا، دو چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. جو آپ نے سوشل سائنسز کی بات کی، اس میں ایک ہسٹری ہے اور دوسری ہمارا مطالعہ پاکستان. صحیح. اب ہسٹری اور مطالعہ پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، خواہ وہ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے تھیں یا ہسٹری آف پاکستان کے حوالے سے تھیں، اس کو انکارپوریٹ کرنا نصابوں کے اندر، اس کو نچلی سطح سے لے کے یونیورسٹی تک کی سطح پہ. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے کہ ہم مطالعہ پاکستان جو اوپر جا کے کشمیر اسٹڈیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. کشمیر اسٹڈیز میں جانے کیا مسئلہ ہے کہ ہمارا نوجوان جو کہ پڑھ کے نکلتا ہے تو اس میں وہ نظریاتی اٹھان نظر نہیں آتی. وہ سلیبس کا مسئلہ ہے کہ ہم جو سلیبس ترتیب دے رہے ہیں
وہ افکار میں ایک طاقت نہیں لا رہا ہے، وہ اس میں وہ ڈسپرشن لا رہا ہے، صحیح ہے. وہ تقسیم در تقسیم کا یعنی ہمیں نظر آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں یہ جو کشمیر اسٹڈیز ہے، اس میں ہمارا فوکس جو ہمارا مسلم دور ہے اس پہ کم ہوتا ہے. ہم ایک دم سے چلے جاتے ہیں کہ جناب کشمیر میں تو اتنے 100 سال کشمیریز کی حکمرانی ہے، ٹھیک ہے. اب اس پہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں کہ ان میں 500 سال ہمارے اپنے مسلم دور کے ہیں، اس پہ فوکس کم ہوتا ہے. ہم جن چیزوں کی طرف لگے ہوئے ہیں وہ بہت بات کی ہے، ابتدائی چیزوں کو ہم یعنی اس نظریے کے ساتھ منسلک نہیں کر پائے. یہی صورتحال ہماری تاریخ کی ہے. اب تاریخ یہ جو ہمارا خطہ ہے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کے یہ تمام علاقے جو ہیں یہ یعنی 712 سے لے کے آج تک اسلام کا مرکز رہے ہیں. اب ان علاقوں کے بارے میں ہم اسلام کے حوالے سے کیا چیزیں نصاب میں شامل کر رہے ہیں دیکھنا یہ. ہم جن چیزوں کو نصاب میں شامل کرتے ہیں ان کی اہمیت کم ہے. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ اب نصاب بہت تیزی کے ساتھ مارکیٹ کے ساتھ چلے گئے ہوئے ہیں کہ ہم تاریخ کو مارکیٹ کیسے کریں گے، ہم مطالعہ پاکستان کو مارکیٹ کیسے کریں گے. صحیح ہے. وہ تمام چیزیں یہ نصاب ترتیب دینے والوں کو دیکھنی ہوں گی صحیح ہے. کہ وہ جتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں آ رہی ہیں، اپنے نصابوں کو ہم باقیوں کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے، ان کی بنیادوں کو ہم دیکھتے ہوئے انہیں آس پاس ان میں تزئین کیسے کریں گے، صحیح ہے. اس میں خوبصورتی کیسے لا سکیں گے. ہمارا نوجوان یا ہمارا بچہ جو ہے وہ ان کی طرف انکلائن کیسے ہوگا، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایسی چیزوں کی طرف ہوتا ہے جس میں توڑ پھوڑ زیادہ ہوتی ہے. ہم ان کو روکیں گے کیسے؟ جو شروع میں آپ نے بات کی کہ ایون کے جو سیکولر ممالک ہیں وہ بھی ایک ترتیب دیتے ہیں نظریہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. بالکل صحیح. ہمیں ترتیب دینا پڑے گا. ہماری ہمسائے میں ہے چائنا میں 1-2 نہیں ہزاروں جو ویب سائٹس ہیں ان پر پابندی لگاتے ہیں. وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. میں سعودی عرب کی بات نہیں کرتا کہ اب لوگ کہیں گے جی کہ وہ تو اسلامی ملک ہے. ایک ملک جس کا کوئی مذہب نہیں ہے لیکن کیا کہ ان کی نسل تباہ ہو رہی ہے. وہ اپنی ایسی ویب سائٹس جن کو ہمارے حتیٰ کہ جوانوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے ان پہ پابندی لگا رہے ہیں. وہ چیزیں جو نہیں پڑھنی چاہیے ان پہ پابندی لگا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہر ایک چیز کو آپ اوپن کر دیں. اوپن نہیں کیا جا سکتا. آپ کے ہمارے ذہن کی ایک سطح ہوتی ہے، ذہن کی سطح جو ہے جس کی ہماری تربیت 3 سال سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کے جو ہم اوپر آتے ہیں ان سطحوں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو نظریاتی طور پہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری سرحدوں کو توڑ پھوڑ رہی ہیں. ہم ان سرحدوں کو یعنی آپ دیکھیں اس میں یعنی بحث یہ بھی آ جاتی ہے کہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اگر ہم اساتذہ نہیں کر پائیں گے تو ایک وقت آئے گا جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھی کیا آپ نظریاتی سرحدوں پہ لگا دیں گے تو ملک کیسے چلے گا. وہ جو ایک ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور نظریے کی بنیاد پہ انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دیکھیں جغرافیہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نظریہ آپ کا تبدیل نہیں ہوتا. اسی کی بنیاد پہ ہی جو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. پھر وہ نظریاتی بنیادوں کے اوپر تیار ہوں گے، آپ کا ایک کمٹمنٹ ہوگی تو پھر اس کے لیے لڑ بھی سکیں گے. بالکل لڑیں گے. تو اسی طرح جس طرح نصاب کی ہم بات کی، دوسری طرف ہم اب ظاہر ہمارے سامعین جو ہم پبلک کی بات ہم کریں، لوگ ہوتے ہیں فرض کیا والدین ہیں، وہ اپنی بچوں کو کیسا نوجوان کیسا کامیاب شخص دیکھنا چاہتے ہیں، سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک چیز جو ہے ہمارے لوگوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے اور چیز کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے، جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ پروفیشنل بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سیاستدان، کوئی چیز بھی ہے، لیکن آپ کے جو مطلب فرض کے والدین ہیں ان کے بچوں کے تک یہ لازمی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ کس فکر کے ساتھ منسلک ہے. اگر وہ فکر اس کو ڈسٹرب کر گئی تو آپ کچھ بھی بنا دیں اس کو وہ تباہ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی استاد سے ہٹ کے والدین استاد اگر دونوں کا ملاپ ہو، سارے لوگ کم از کم نئی نسل کے اوپر یہ توجہ دیں کہ کم از کم آپ فکری بنیادوں کے اوپر اپنی نئی نسل کو اس سے جوڑے رکھیں اور اس کے لیے کیسے اقدامات کرنے چاہیے پبلک کی سطح کے اوپر اور تعلیمی اداروں کی سطح پر، تاکہ ہم اس فکری جو نظم و ضبط ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. دیکھیں نا جب ہم نظریے کی بات کر رہے تو نظریہ ہے ہی فکری اٹھان ہے.
فکری اٹھان میں جو اہم چیز ہے وہ صرف تعلیم نہیں ہے، تربیت بھی ہے. اب اس تربیت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے نظریے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ہم نے کہہ دیا کہ اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے تو ہر ادارہ، خواہ وہ پرائیویٹ ہے یعنی نجی ہے یا سرکاری ہے، اس میں بچے کی تربیت کا پورا ایک نظام ہونا چاہیے. اور وہ سب سے مکمل جو نظام ہے تعظیم صاحب وہ ہے اسکول کی اور کالج کی اسمبلی. بالکل صحیح. اسمبلی کے ذریعے سے آپ بچے کو موقع بھی دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آتا ہے اور وہاں پہ درس قرآن کی صورت میں، اچھی بات کی صورت میں، حدیث کی صورت میں اور حقایات کی صورت میں وہ پیش کرتا ہے. اور اسی طرح آپ کے اساتذہ ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھتے ہیں اور انہیں سوال اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں. وہ سوال بھی کرتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نظریے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یعنی ایک تو یہ تربیت ہو گئی کہ جس کو ہم نے اسمبلی کے ساتھ جوڑ دیا، جس کو ہم نے اسکول اور کالج کے ساتھ جوڑ دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ ایک جو صحت مند جسم ہے اس میں صحت مند دماغ ہوگا. صحت مند جسم کے لیے آپ کو صحت مند سرگرمیوں کی ضرورت ہے. وہ جو آپ جتنی بھی ہم سرگرمیاں کر رہے ہیں اسکول میں، کالج میں، بچوں کو ہم نے طوطا بنا دیا ہے، رٹا رہے ہیں ان کو چیزیں. صحیح ہے. لیکن جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم بلا دیتے ہیں. وہ ان کو اسی طرح شعور میں بٹھانے کی ضرورت ہے جس طرح کہ ہم لاشعوری طور پہ کچھ چیزوں کو ان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، یہ تو ایک تو دیکھیں جس طرح ہم تھوڑا سا پہلے جائیں، اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو کافی حد تک نظریاتی بنیادوں کے اوپر، نظریاتی فکر کے اوپر کام ہوتا تھا، کر بھی رہے تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے سرکاری تعلیمی ادارے تھے جو پالیسی جاتی تھی. اب اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر آیا، اس میں ہر اسکول کوئی اپنے ہی طریقہ کار سے چل نکلے. تو کیا آپ نہیں باعث ماہر تعلیم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کم از کم کوئی ایسی لائنیں ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، خاص سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، اس کی کچھ ایسے چیزیں طے کر لی جائیں کہ وہ اسے کرے، تاکہ ہماری جو نظریاتی جو فکری بنیادیں ہیں وہ ہر جگہ پہ قائم ہو سکیں. اس میں تعلیم سب بنیادی چیز دونوں کے لیے جو لائنز ڈرا کی گئی بھی ہیں وہ نصاب ہے. صحیح. نصاب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایک سطح کا پڑھایا جانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. ابتدا میں جس طرح آپ نے اسمبلی کا ذکر کیا. جی، ابتدا میں مسائل ہوتے ہیں. ابتدائی سطح پہ جو مختلف آپ کے پاس آکسفورڈ اسکول سسٹم ہے، باقی جتنے آپ نے تقسیم کر دی. لیکن آپ ہائر ایجوکیشن میں جب آپ جائیں گے یا آپ اسکول کی سطح پہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں ان 4 سالوں میں سب کا نصاب اب ایک ہو گیا ہوا ہے. اور یہ کم سے کم وہ شرائط ہیں جو دونوں پورے کرتے ہیں. اب اس کی بنیاد پہ نصابوں کو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور ان میں وہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں نظریاتی طور پہ ایک قوم بنا سکے، ہمیں تقسیم نہ کریں. ہمارا جو بچہ ہے وہ بہت ہی جذباتی نعروں پہ، تاکہ وہ پھسل نہ جائے، اسے پتہ ہو کہ میری بنیاد کیا ہے اور میں نے اسی کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے، اسی کی بنیاد پہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. بنیادی سر ہمارا چونکہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا دشمن کی نظریں بڑے خاص کر ہمارے اوپر لگی ہوئی. آپ نے دیکھا ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دشمن ملک کی طرف سے اس کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے یا اس کے کسی پراپرٹا علاج کرنے کے لیے وہاں سے کچھ چیزیں یہاں شیئر کر دی جاتی ہیں اور ساری نوجوان نسل اس کا شکار ہوتی ہے. یہ الغار جو اس وقت آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، بڑا جو اس وقت مقابلہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے پہلے وقتوں کی زیادہ مشکل. تو جب تک ہم نظریاتی بنیادوں کے اوپر، ہم اپنی فکری بنیادوں کے اوپر وہ ضروری مطالعہ جب تک ہمارے نوجوان تک نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کو کوئی بھی ڈگمگا سکتا ہے. جس طرح آج ہم نے کئی واقعات دیکھے کہ بیہائنڈ دا سین میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگ سمجھ جاتے ہیں، ان کو بھی میں نے ان دشمن کے جو بیہائنڈ دا سین جو پھسلتے دیکھا ہے، ان کے پروپیگنڈا کا شکار ہوتے دیکھا اور خود اس کے جو ہے نا شکار ہوتا دیکھا. ان کو کئی دفعہ توجہ دلائی گئی کہ جی یہ جو چیز تو یہ تو بیہائنڈ دا سین یہ ہمارا دشمن ملک چلا رہا ہے، آپ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح چیزیں مطلب دیکھیں پچھلے عرصے میں ایک پوسٹ شیئر ہوئی، مطلب میں آپ کو جی بالکل وہ آپ نے دیکھا ہوگا
کسی نے بھی کاریگری کی، باہر سے پلانٹ ہوئی، ادھر سے ہوئی، لیکن بہرحال اس میں ساری کی ساری جو پلانٹ کی گئی تھی وہ ہمارے اس سائڈ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا تھا. تو اس کے اوپر ڈسکشن شروع ہو گئی. اب بنیادی طور کے اوپر اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کو ڈسکس بنایا جائے، اور نیگیٹو لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا اس کو. اور اب اس میں پازیٹیو پوائنٹ بھی بہت تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کم لوگ اس کو پازیٹیوٹی بھی لے رہے تھے. اور ایک یا دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے زبردست انداز میں اس کا کیا اور پازیٹیو جواب دیا. تو لیکن اکثر لوگ جو ہے نا اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں نا، ہم جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اور کریٹیکل تھنکنگ ہمارے یہاں ذرا دیر سے آتی ہے. صحیح. اس کی ضرورت ہے کہ وہ شروع سے یہ تنقیدی نظر پیدا کی جائے کہ ایک چیز آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ رکھ دی اور اس کو شیئر کر رہے ہیں مختلف لوگ. اب یہ کریٹیکل تھنکنگ جب تک نہیں آئے گی، تحقیق ہم نہیں کریں گے یا ہمارے طلبہ نہیں کریں گے، اور ان میں بہت شروع سے یہ چیز نہیں ڈالی جائے گی، وہ کسی چیز کو شیئر کرتے رہیں گے جب تک انہیں بتایا نہیں جائے گا کہ چیزوں کو شیئر نہیں کرنا ہے. تحقیق یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ جس کو آپ شیئر کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے. صحیح. اس پہ کریٹیکل آپ کی نظر ہونی چاہیے، پھر آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں. ہمارے ہاں تحقیقی نظر کم ہے، تنقیدی نظر کم ہے. ہمارے ہاں صرف آپ کہہ سکتے ہیں کاپی پیسٹ ہوتی ہے چیزیں. کاپی پیسٹ کو روکنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میڈیا کے محاذ پہ، سوشل میڈیا کے محاذ پہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اور ابھی جس تیزی کے ساتھ یہ اے آئی اور اس طرح کی چیزیں جس طرف ہم جا رہے ہیں، اور ان کو جب تک ہم نصابوں میں شامل نہیں کریں گے، ہم اپنے طلبہ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ کس طرف. اور دوسرا ہم اپنے نصاب کو ڈیجیٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. تمام نصاب ہمارا ڈیجیٹلائز ہو اور وہاں پہ چیزیں جو ہے نا فوری طور کے اوپر اس کو لے سکیں، معلومات چاہیے ان کو درست معلومات. لیکن اس میں پھر وہی ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس پر آپ کو بہرحال پابندی لگانی پڑے گی. بہت شکریہ جی پروفیسر عبدالکریم صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، اور خاص کر سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے ہم نے یہ سیگمنٹ رکھا تھا کہ جو ایسے علاقوں میں دور دراز دوسرے ممالک میں رہتے ہیں تو ہماری گفتگو دیکھ اور سن سکیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اور خاص کر سوشل میڈیا کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن ہمارے پروگراموں کا جو سلسلہ ہے وہ ریڈیو کی فریکوینسی پہ جاری رہے گا. تعظیم یاسین کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.